رمضان 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 रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान हमारे साथ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का जो अहम महीना है वो हमारी ज़िंदगियों में आना हमारे लिए बाइस बरकत है। इस महीने के अंदर जितनी भी हम नेकियां समेट सकें वो कम हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आज हमारे मेहमान हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद सईद हाशमी साहब, जो कि इमाम हैं जामिया मस्जिद शाहजहां वोकिंग के। ये एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद है कि जिसका आपको हम तारुफ़ भी करवाएंगे। और इसके साथ हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं मारूफ़ नातहां हाफिज़ लईक अहमद शाहिद साहब। हम उनके भी बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले चाहूँगा बात करना जनाब इमाम मोहम्मद सईद हाशमी साहब, जो कि आम तौर पर इमाम हाशमी के नाम से जाने जाते हैं। कम्युनिटी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो जो एक तारीख़ी मस्जिद है शाहजहां मस्जिद वोकिंग, उसका तारुफ़ करवाएं और फिर हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इमाम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। इमाम मैं साहब, सबसे आपका पहले रमज़ान कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा रमज़ान है। रमज़ान नेकियों की बहारों वाला महीना है, आपको मालूम है। ऐसे ही। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ रिज़वान अरशद साहब और इस्लाम टीवी चैनल का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और इस्लाम टीवी चैनल की खिदमात हैं यूके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। शाहजहां मस्जिद जो है वो यूके की पहली तारीखी मस्जिद है, द फर्स्ट पर्पस बिल्ड मॉस्क ऑफ यूके। ये बनी थी जी। प्रोफेसर लेटनर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे। 14-15 साल वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया। जब वापस आए तो उन्होंने कहा, सोचा कि एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें मुसलमान भी दाखिला लेंगे। तो उन्होंने राइट वोकिंग सरे के अंदर एक जगह का इंतखाब किया, वहाँ पर मस्जिद बनाने का इरादा किया, ताकि जो तालिब इल्म उनके इंस्टीट्यूशन में हिस्सा लेंगे, तालीम हासिल करेंगे, उनकी मजहबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो बेगम शाहजहां, जो करंटली भोपाल प्रोविंस है इंडिया का, एक स्टेट है, वहाँ से उन्होंने 5000 पाउंड की डोनेशन दी। तो प्रोफेसर लेटनर ने और वहाँ उस दौर के जो उसके एडवाइज़र थे, उन्होंने फैसला किया कि इस मस्जिद का नाम ही बेगम शाहजहां के नाम पर रख देंगे। सही। ये इमाम थी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मस्जिद के हवाले से तारुफ से। हम इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ यादें ताज़ा करेंगे अपने बचपन की और अपनी ज़िंदगी की, कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जब भी हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है तो एक सुकून की कैफियत आती है, एक खुशी की कैफियत आती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। तो आप मुझसे और हमारे इस्लाम चैनल उर्दू के नाज़रीन से शेयर कीजिए कि आपको अपना बचपन का जो रमज़ान है, ख़ास तौर पर पहला रमज़ान और पहला रोज़ा याद है कि किस तरह आपने रखा था, वालिदैन ने इनकरेज किया था और क्या यादें हैं आपकी? जी, बहुत शुक्रिया। बचपन, आपको पता है बचपन होता है। बचपन का हमारा पहला रोज़ा अगर मैं भी अपने ज़हन में रिकॉल करूँ, याद करूँ, तो तकरीबन 10 साल से छोटी उम्र थी, गर्मियाँ थीं। तो हमारी वालिदा ने हमें लालच दिया था कि अगर आप रोज़ा रखें, तो शाम को जो है वो खाने-पीने का इंतज़ाम होगा और वैसे अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है और बहुत सवाब होता है। तो मैं सोचता था ये सवाब क्या होता है? सही है। तो बचपन में बच्चों को लालच के ज़रिए, यानी कोई न कोई उनको इंसेंटिव दिया जाता है, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो हमने रोज़ा रखा, तो गर्मियों के दिन थे और उस वक़्त गुर्बत का ज़माना था। तो वालिदा ने हमें कहा कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो शाम को आम मिलेगा, आम, मैंगो।
تو پھر وہ بڑی مشکل سے یعنی جس طرح عموماً گاؤں میں ایک ماحول ہوتا ہے، تولی شولی رکھے سر پر اور انتظار کیا افطاری کا، اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ کافی اس روزے میں یعنی تکلیف ہوئی، تو خاص کر گرمیوں کے روزے میں 3 سے 4 بجے کے بعد تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور ابھی فریج وغیرہ عام ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں برف بھی نہیں ملتی تھی، برف یعنی ٹھنڈا پانی، تو پڑوس سے یا کسی اور جگہ سے ایک تھوڑا سا تقریباً ½ کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں پر ایک فریج تھا ایک گھر کے اندر، تو سارا گاؤں وہاں جاتے تھے اور وہاں سے ٹھنڈا پانی لاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت روح افزا جو ہے وہ شربت بنایا کرتے تھے گھروں میں، تو پھر ہم نے جب روزہ کھولا تو آم کی یاد نہیں رہی، پیاس اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ روح افزا جو عام بھول گیا. جی، شربت تھا اس کے 2-3 گلاس جو ہے وہ پی لیے، صحیح. تو بڑا اب اچھا۔ ہاں صاحب انشاءاللہ اس پر بھی مزید بات کریں گے، اور پھر کمیونٹی کے اندر جو آپ کی خدمات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. میں اب چلتا ہوں جو پاکستان سے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حافظ لائق احمد شاہد صاحب، ان سے بھی بات کریں گے. تو حافظ لائق شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اسلام چینل اردو کو. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو بچپن کا رمضان ہے وہ کیسے ہے، آپ کی یادیں کیسی ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے. بہت شکریہ جی رضوان صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اس بابرکت پروگرام کے اندر شرکت کا موقع فراہم کیا. بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ ہمارا گھرانہ تو ایک کہہ لیں کہ دینی گھرانہ ہے، تو جب میں حفظ کرتا تھا تو میرا ماحول بھی اسی طرح کا تھا کہ میں مختلف حفاظ کرام کے ساتھ جو ہے وہ رہتا تھا. تو پہلا روزہ تو اس طرح ہوا کہ ہمارے ذہن کے اندر تو یہ بات ہوتی تھی کہ ہم روزہ رکھ لیں، تو درمیان میں اگر کوئی ٹائم ملا نا، تو اگر بھوک زیادہ لگ گئی، پیاس زیادہ لگ گئی، تو روزہ جو ہے نا وہ افطار کر لیں گے. تو اس سوچ کے ساتھ نا جو ہم روزہ جو ہے نا وہ ہم نے رکھ لیا ایک دفعہ. تو لیکن جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر یہ ذہن کے اندر بات آئی کہ والدین کہا کرتے تھے کہ روزہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. وہ چڑی روزہ آپ کے ذہن کے اندر ہوا ہے، چڑی روزہ جو ہے نا وہ بھی ہوتا تھا. تو اس طرح کی کوئی کیفیت نہ وہ ہماری بن رہی تھی کہ روزے کو جو ہے وہ کھول لیا جائے. لیکن بہرحال یہ ذہن کے اندر چیزیں تھی کہ بھی روزہ جو ہے وہ سارا رکھنا چاہیے، جب تک سارے لوگ افطار نہ کریں تو روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اکٹھے مل کر جو ہے نا وہ افطار کیا جائے، روزہ تو روزہ کھولا نہ جائے. تو ظاہر ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے تو اس وقت تو بہت زیادہ گرمیوں کے روزے تھے. تو ایک تو ہم پھر گھر کے اندر ہی رہنا، پھر سر کے اوپر جو ہے وہ گیلا تولیہ جو ہے وہ ڈال لینا، کولر کے آگے جو ہے وہ بیٹھ جانا، تو کبھی لیٹ جانا. ظاہر ہے کہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آیا کرتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کوشش ہم نے یہی کی کہ اب روزہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ ہمارے ذہن کے اندر کبھی بھی، خاص طور پہ میرے ذہن کے اندر تو یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ ہمیں روزہ کھولنے کے نتیجے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھانے پینے کو جو ہے وہ ملے گی. صرف یہی ایک چیز ہوتی تھی کہ بس روزہ کھل جائے اور ہم کوئی 8-10 گلاس جو ہے جتنا پیٹ پانی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں برداشت کر سکتا ہے، پانی کے اندر پانی جو ہے نا پیٹ کے اندر جا سکتا ہے، وہ پانی جو ہے بس پی لیا جائے. کھانے کی اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. کبھی ہمیں کچھ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے کے لیے ملیں گی. تو بہرحال روزہ پھر ہم نے انشاءاللہ رکھ لیا. تو اس حوالے سے بس روزہ جو ہے ہمارا بچپن کے روزے پھر اسی طرح جو ہے نا وہ گزرتے رہے. اور پھر ہم تراویح پڑھتے، بلکہ ہم تو سوتے ہی نہیں تھے رات کو، کہ صبح جو ہے نا وہ اٹھ کے نا گھر والوں نے اٹھانا نہیں ہے تو ہم سوتے نہیں تھے، تاکہ صبح کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، پھر سحری کے اندر جو ہے نا وہ سحری کرنی ہے. تو سوتے ہی نہیں تھے، جاگتے تھے، پھر روزے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سوتے تھے. ماشاءاللہ آپ سب کیا خوبصورت یادیں جو ہے نا وہ شیئر کی ہیں لائق صاحب نے، آپ نے بھی، اور جو حافظ سعید صاحب ہیں، امام ہاشمی صاحب آپ نے بھی. تو حافظ صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کر دیں. آپ ایک ابھی بریک سے پہلے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ بریک کے بعد بھی آپ سے سنیں، تو ہمارے تمام ناظرین جو اس وقت پوری دنیا میں اسلام چینل اردو کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کے لیے اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے نعت رسول جی میں ضرور انشاءاللہ ایک دفعہ آپ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ تو میں انشاءاللہ نعت کا آغاز کرتا ہوں. اللہم صل نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے
کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کمال آیا، اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام بن کر بلال ماشاء آیا، اللہ، ماشاء اللہ۔ کمال آیا، اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ اب بھی کافر ہیں جس سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ اب بھی کافر ہیں جس سے لرزاں، عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، سبھی کے رتبے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، سبھی کے رتبے عظیم و بالا، مگر جو آخر، مگر جو آخر پہ آمینہ کا وہ لال آیا، کمال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر
ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حافظ صاحب آپ نے تو ہمارے دلوں کو جو ہے نا وہ رونق بخش دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت آواز شکریہ کے جی، اندر بہت مزید برکت دے، تاثیر رکھے۔ آپ اسی طرح جو آمین ہے جی، مدحہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی حافظ لائق احمد شاہ صاحب کے آواز سے، لیکن ابھی ہم اپنے ایک نئے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے سلام کرنا، سلام کو عام کرنا۔ تو سلام کو جو عام کرنا ہے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا جناب اپنے امام سعید ہاشمی صاحب سے۔ امام ہاشمی صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پہلے دیکھتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں گفتگو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی بات کے اندر میں سلام کی اہمیت پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو اے لوگو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی سلامتی حاصل ہو۔ سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ رب العزت کی برکتیں ایک انسان دوسرے انسان کو تحیہ پیش کرتے ہوئے دعائیہ کلمات کے ذریعے سے یہ برکتوں کی دعا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور اس وقت تک تمہاری ایک دوسرے سے محبت اخلاص پر مبنی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ تو لہذا سلام کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو یا جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ سلام کے ذریعے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں تو اللہ کی برکتیں گھر میں داخل ہوں گی۔ اسی طریقے سے جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، جیسے صحابہ ملتے تھے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ دعائیہ کلمات کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ مختلف قسم کے تحیات کو استعمال کرتے تھے، جیسے تمہارا چہرہ پر نور ہو اور صباح النور، مختلف قسم کے مسائل خیر کے حوالے سے ایسے القابات کا اور الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر ایک ہی تحیہ کو، ایک ہی دعائیہ کلمات کو ایک دوسرے سے گریٹنگ کا ذریعہ بنایا، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کسی سے ملیں اس کو سلام کریں، جب کسی سے رخصت ہوں اس کو سلام کریں، اور اس بات کا اظہار کریں، یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، تم جہاں کہیں سفر پہ جا رہے ہو اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے، تمہارا آنا سلامتی کے ساتھ ہو، جانا سلامتی کے ساتھ ہو۔ تو لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سلام کو عام کریں، اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل کریں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پیکج دیکھا، چھوٹی سی نیکی، سلام کو عام کریں، اور مفتی عبدالوہاب صاحب اس حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے۔ میں اپنی گفتگو کو لے کر چلوں گا امام ہاشمی کے پاس، انہوں نے یہ دیکھا اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت یہ سیگمنٹ تھا، یعنی اسلام کو عام کرنا۔ اگر ہم دیکھیں تو غور کریں تو سلام ہے کیا؟ ہم دوسرے مسلمان کو ہم یہ بولتے ہیں السلام علیکم، اور اضافہ کرتے ہوئے رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہو۔ ایک مسلمان دوسرے
مسلمان پر سلامتی کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے رحمت کی دعا کرتا ہے، وبرکات اور برکت کی دعا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے رحمت، برکت اور سلامتی کا خواہاں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، تم میں سے یعنی اسلام مسلم یہ سارے لفظ ایک ہی ان کا مصدر ہے، مادہ ہے۔ تم میں سے المسلم من، صحیح مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو بے شک سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں سورہ نور کے اندر اس کا ذکر ہے اسلام کا، سورہ ذاریات کے اندر ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے اسلام کہا اور انہوں نے بھی جواب ان کو اسلام کہا۔ تو اسلام کے اندر برکتیں ہی ہیں۔ اور آخری میں یہ عرض کروں گا کہ ایک جو اسلام ہے، ایک ہے زبان سے کہنا اور ایک ہے اسلام ہمارے جسم اور اخلاق اور کردار کا حصہ بن جائے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو لفظ بولیں ان کی پروننسیشن صحیح ہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح۔ بعض لوگ ایسے بولتے ہیں السلام علیکم، بعض کہتے ہیں السلام علیکم، اور اس کی اچھے پروننسیشن انداز کے اندر جو ہے اس کی جو پراپر تلفظ ہے اس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ امام صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے رمضان ہمارے ساتھ، تو آپ ظاہر ہے بے شمار رمضان اپنی زندگی کے اندر گزار چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی گزاریں گے، تو کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ جو ان کے لیے ایک موٹیویشنل یا انسپائریشنل کا باعث بنے، جو رمضان نے آپ کو سکھایا ہو۔ واقعات تو رضوان بھائی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں یو کے میں مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، تو ہماری اپنی مسجد میں ہر سال رمضان میں افطار کا پروگرام ہوتا ہے اور کچھ دنوں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو میرے ساتھ الحمدللہ پچھلے 11 سالوں میں تقریباً جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ تقریباً 257 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مجھے یہاں پر موقع ملا، تو ہم افطار کے وقت نا جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں کہ دیکھیں ہم روزہ ہمارا کیا ہوتا ہے اور ہم افطاری کے وقت کیسا کرتے ہیں۔ تو کافی سارا جو مجھے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہماری تو سیرت کی کتابیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اولیاء صالحین کی بڑے بڑے واقعات ہیں رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان کے فائدے، رمضان کی فضیلت اور اس کی انسان کی شخصیت پر اثرات۔ لیکن جب آپ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اسلام سے اور آپ کی رمضان کی افطاری سے اور کیسے سارا دن ہمیں کوئی یعنی کوئی انسان روکتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور پھر افطاری کے وقت سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر افطاری کے وقت ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، اور پھر رمضان میں ہمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپناتے ہوئے ہم جی امام بھوکوں کو صاحب، ابھی کھانا کھلاتے یہاں میں آپ کو روکوں گا کیونکہ ابھی ہمارے بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ایک بہت ہی مختصر وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے جو نعت خواں ہیں پاکستان سے، حافظ لیک احمد شاہ، ان سے نعت بھی سنیں گے، امام ہاشمی جو ہیں ان سے باتیں بھی چلتی رہیں گی، اور ناظرین جو رمضان کا پیغام ہے وہ بھی چلتا رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بہت ہی مختصر وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں آپ کو پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر جو دوسرا ہمارا بریک کے بعد کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری کالز جو ہیں اوپن ہیں آپ کے لیے، آپ ہمیں کال کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو براہ راست پاکستان میں پھر لیے چلتا ہوں۔ جو ہمارے مہمان ہیں لیک احمد شاہد صاحب، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید کریں۔ جی لیک احمد شاہد صاحب۔ مظفر وارسی مرحوم کا کلام آپ کے سامنے، اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا پیغمبر عظیم
تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، ماشاءاللہ جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، سبحان اللہ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بہروبر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاءاللہ حافظ لائق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا جو ہے وقت دیا، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کے اندر تاثیر رکھے اور آپ کو ایسے ہزاروں موقع فراہم کرے کہ جس سے آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو منظوم انداز کے اندر پیش کر سکیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کا ہمارا یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے ساتھ امام ہاشمی بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ کے اندر آپ ہمیں فون کال کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ابھی چلوں گا امام صاحب کی طرف۔ امام صاحب آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی، حافظ صاحب نے منظوم انداز کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی،
تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہی ہونی چاہیے، جو ان کی سیرت ہے اس حوالے سے ہی ہونی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے ایک جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ناظرین کو وہ پیش کریں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ، ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان میں زیادہ سخی ہوتے، سخاوت کا مظاہرہ فرماتے، فیاضی کا مظاہرہ فرماتے، اور اسی طرح معاشرے کے مسکین، غریب طبقات اور جن کو عام حالت میں اگنور کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے سروں پر بھی ہاتھ رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مدینہ شریف میں ایک خاتون تھی، اور جس کو مینٹل ہیلتھ ایشو تھا، اور عام لوگ اس کو اگنور کرتے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی وہ بات سنانا چاہتی تھی۔ مفہوم حدیث یہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنا، اور آپ نے بڑا کرم فرمایا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں، حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے، ایک بندہ آیا، اس کو پتہ نہیں تھا، دیہاتی تھا، اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اٹھے اور انہوں نے روکنا چاہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو ٹھہرو، اس کو کرنے دو۔ اب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو بڑے پیار کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، اور اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ پاک گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اور اس طرح جس طرح ایک بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو تلقین فرمائی۔ تو یہ ایسے گوشے ہیں کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں، عبادات، یہ گوشے جو انسانوں سے متعلق ہیں، انسانوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہو، اور اگر ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے، معاشرے کے گرے ہوئے طبقات ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہمارے لیے مثل راہ ہے، اور ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ انسان کیسا رہے بہت بڑی مثال ہے۔ اور آج موجودہ دور میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، لیکن آج کے انسان کو ہمیں جو چیز چاہیے وہ ادب چاہیے، اخلاق چاہیے۔ امام ہاشمی صاحب، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ آج کے حالات کے اندر، اور پھر ہم یہاں پر برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پر سب سے جو بڑی تعداد ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ اسلام تو پیس کا درس ہے، اور رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے وہ کس طرح ہماری اس لوکل کمیونٹی کو جو ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ ڈال سکتا ہے، اس پر کیا اثرات ڈال سکتا ہے، خاص طور پر رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو صحیح ستہ میں آتا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو یہودی تھا، وہ سرکار کے خدام میں شامل تھا، خادم تھا، وہ بیمار ہو گیا، میں مختصر کرتا ہوں، بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے سرہانے پر، چارپائی پر، جو بھی بیڈ تھا، چارپائی تھی، وہاں پر تشریف رکھا، اور سرکار نے اس کو ارشاد فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، شہادت دے لیں، تاکہ مسلمان اگر اس بیماری میں موت بھی آ جائے جو کہ برحق ہے تو مسلمان ہو۔ تو اس لڑکے نے اس طرح دیکھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ جس طرح ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسا کیجئے، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس کی وصال ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تعریف ہے اس ذات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ جس نے اس کو ہدایت دی، اور یہ یعنی جنت میں جائے گا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، بے شمار اس کے علاوہ ایک مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام ہی یہی ہے، ستون وفود۔ وہاں پر جو نان مسلم، غیر مسلم آتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، بٹھاتے اور بات چیت کرتے۔ تو یہ بے شمار سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ تو جو مکس سوسائٹیز ہے یورپ کے اندر، یو کے اندر، آسٹریلیا، امریکہ، پوری دنیا کے اندر جو ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں یا ڈیفرنٹ فیتھس اور ریلیجن کے ساتھ ہم مسلمان رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ مثالیں بڑی خوبصورت ہیں کہ ہم اپنا کردار اچھا رکھیں، قول و قرار اچھا رکھیں۔ رمضان میں
جیسے ہم افطاری ہوتی ہے تو ان جو نان مسلم ہیں ان کو بتائیں رمضان کیا ہے، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، اور ہم اس رمضان میں بطور خاص سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، غریبوں، ناداروں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہماری مسجد میں ہم نے جو پینڈیمک یہ تھا پچھلے سال آیا تو ہم نے فوڈ بینک کا اہتمام کیا، اور ہمیں ایک چرچ نے فون کیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے تو آپ ہمارے پیسے بھی شامل کریں اور فوڈ بینک بنائیں، یعنی فوڈ پیکس دیں۔ تو ہم نے اس چرچ نے بھی پاکستانی 6 لاکھ کے اوپر پیسے دیے، ہمارے لوگوں نے بھی دیے۔ ماشاء تو اللہ۔ ہم نے 1500 سے زیادہ وہ فوڈ پیک لوگوں میں بانٹے، اور 95% جو نان مسلم کمیونٹی ہے ان کی طرف گئے، جو بھی آیا اس کو دیا۔ ابھی تک فون کال آ رہی ہیں، اور ابھی تک وہ لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا کریکٹر، انسان کا اخلاق اور پریکٹیکلی انسانیت کی جو خدمت ہوتی ہے، سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے یا فلاں نے یہ لکھ دیا۔ وہ ایک تھیوری ہے، وہ ایک حکم ہے، وہ ایک تعلیم ہے۔ ہم صحیح۔ مسلمانوں نے اپنے حصے کا عمل ادا کرنا ہے، اور اسلام کو اور ایک مسلمان کو کی حیثیت سے ایک پیسفل پرامن جو میسج ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے 2 طبقات ہیں، امت اجابت، امت دعوت۔ اجابت جنہوں نے ہم نے جواب دے دیا، مسلمان ہیں الحمدللہ، ایمان سب سے بڑی دولت۔ یہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے اور پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہم مسلمانوں نے ایک ہمت کے ساتھ، امن اور محبت کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور یہی یہ جو پرامن رہنا، اس طرح کی جو کام ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سب سے بڑی بہترین عمل ہے، بہترین دعوت۔ امام صاحب، آپ ماشاءاللہ جو شاہ جہاں مسجد ہے ووکنگ کے اندر، آپ 11 سال سے وہاں پر ہیڈ امام کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر اس بات کو بھی ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کا جو ایک عمل ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کی بھی ریفلیکشن ہوتی ہے اور اس کے مذہب کی بھی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 11 سالوں میں آپ کو کن تجربات سے گزرنا پڑا، جو کمیونٹی جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اسلام کے حوالے سے بھی، اور پھر بالخصوص ہم چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو رمضان ہے وہ مطلب اللہ کا ایک مہینہ ہے، ایک ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر کمیونٹی کو کس حد تک نالج ہو جاتا ہے کہ ابھی رمضان آ گیا ہے تو مسلمانوں کا یہ مہینہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم ان کی طرف سے بھی کوئی آپ کو پازیٹیو پیغام آتا ہوگا یا آیا ہوگا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی جو آپ کی ایک پریکٹیکل لائف کے کچھ تجربات ہیں وہ پلیز شیئر کیجیے۔ جی، آپ نے سیاسی لوگوں کا پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں تو ہر سال جب رمضان آتا ہے تو برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے، جو بھی بڑے لوگ ہیں، وہ رمضان مبارک بھی کہتے ہیں، اور پیغام بھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر وہ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح لوکل ہمارے جو ایم پیز ہیں، میئرز ہیں، لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یا ہمارے جو مختلف محکمہ جات میں افراد مسلمان کام کرتے ہیں تو ان کے کولیگز ہیں آفیسز میں یا کسی بھی جگہ، وہ لوگ بھی ہمیں رمضان مبارک کہتے ہیں، اور ایک کائنڈ جسٹر جسے کہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ میرا انٹر فیتھ کے ساتھ بڑا کلوز لنک ہے، یعنی ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں ان کے ساتھ، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ سرے کی سطح جو کاؤنٹی ہے یہاں پر، اور پھر نیشنل سطح پر بھی کبھی کبھار انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو ان کی جیسے ہی رمضان آیا تو ان کی طرف سے مجھے ای میلز آئیں، مجھے ٹیکسٹ میسیجز بھی آئے، یعنی رمضان کے بارے میں۔ تو یہ جو کمیونٹی ہے یہاں کی، یہ اس کو اگر میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم انٹریکشن کریں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسلام کا جو صحیح میسج ہے، ٹرو پیسفل فیس آف اسلام، جو امن کا، محبت کا اور بھائی چارے کا، رواداری کا، حسن اخلاق کا اور ایک اچھے کردار کا جو ایک تعلیمات ہے، اگر ہم اس کو عام کریں تو یقیناً جو ہے یہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ہمارے پاس بہت سارے وزٹر آتے ہیں، وزٹنگ گروپس ہماری مسجد میں، مسجد کو دیکھنے کے لیے، چونکہ ہسٹوریکل یہ پلیس ہے، تاریخی مسجد ہے۔ ہماری اس مسجد کو گورنمنٹ برطانیہ نے بکنگم پیلس اور پارلیمنٹ کی برابر گریڈ 1 لسٹڈ بلڈنگ قرار دیا ہے۔ اب یہ نان مسلم گورنمنٹ ہے، اس مسجد کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، یعنی اس کو اتنا انہوں نے عزت اور احترام دی۔ ماشاءاللہ۔
اسکول آتے ہیں، اسکول کی وزٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ یعنی مثلاً پولیس ہے، ان کے آفیسرز آتے ہیں، فوج کے آفیسرز آتے ہیں. ہمارے پاس ہی ہے ان کے آرمی بیسز ہیں. وہاں سے جو آرمی میں لوگ آتے ہیں تو اسلام کو سمجھنے کے لیے کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولز کے لوگ آتے ہیں. تو میڈیا کے اندر جو ہر کمیونٹی کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. مسکنسیپشن ہے جو اسلام کے بارے میں، اور اسلام کا جو تعلق منفی چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کی وجہ سے. تو ہم اگر یہ انٹریکشن صحیح طریقے سے کریں جیسا میں نے عرض کیا تو یہ کافی حد تک جو منفی تاثر ہے یہ ختم یہ ہو جاتا زائل ہو سکتا ہے. امام صاحب زبردست چیزیں جو ہے نا آپ نے شیئر کی ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. یہ واقعتاً ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مکالمہ کریں، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے ہم جو درس و تدریس کے مراحل ہیں وہ کیا ہیں، اور کن چیزوں سے آپ جو ہے کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی چیزیں صحیح ہیں. اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے پروگرام کے شروع میں گفتگو کی تھی بچپن کی یادوں کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ نے کچھ چیز بتائی. تو آپ نے کہا کہ گرمیوں کا جو ہے وہ روزے آپ رکھتے تھے. تو ابھی ناظرین کے ساتھ کوئی لائٹ موڈ کے اندر کوئی ایسی چیز شیئر کریں گے کہ جب کبھی خیال آیا ہو کہ اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے، کیوں نہ چھپ چھپا کے جو ہے نا کچھ کھا پی لیا جائے، کیا کسی کو پتہ چلے گا؟ محترم رضوان بھائی، آپ نے یہ ابھی تو اب جو کہ میچور لائف ہے، ابھی اس دور سے ہم گزر چکے جب انسان کا بچپن ہوتا ہے، اور بچپن کی کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں. بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے علماء، ہمارے مشائخ، اساتذہ، اس کے علاوہ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق ہو انسان کا، بڑے ہو کر جب لوگ بنتے ہیں، اسکالرز ہوں یا جج ہوں یا ٹیچرز ہوں، سب کا بچپن ہوتا ہے. تو بچپن کا جو دور ہوتا ہے وہ نادانی کا دور ہوتا ہے. تو ابھی یہ کبھی خیال نہیں آتا. ابھی تو یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. قبول بچپن میں ایسے صحیح بات. کبھی کبھار خیال آتا تھا. ابھی جو ہے وہ یہ ذرا مشکل ہے. ابھی یہ کبھی خیال نہیں آیا نہیں، ابھی تو کہ الحمدللہ آپ خود جو ہے وہ تعلیمات دینے والوں میں سے ہیں، تو ابھی تو ممکن نہیں ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کیونکہ ہم سب ظاہر ہے اس چیز سے گزرے ہیں، بچپن کے دنوں سے گزرے ہیں. کبھی کبھار اور ہماری زندگیوں کے اندر جو گرمیوں کے روزے ہیں وہ ذرا سخت ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ جی ہے کہ بیک ہوم جو گرمی کی شدت ہے وہ یہاں سے تو بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے جی کوئی جی جی ایسے کوئی بات آپ شیئر کر دیں یا کوئی تجربہ شیئر کر دیں کہ جو ناظرین کے لیے ایک دلچسپی کا باعث ہو. جی اس حوالے سے یہ ہے، کبھی کبھار بچپن میں جب روزہ رکھتے تھے تو کبھی ہو جاتا تھا کہ جب یہ انڈر 10 تھے تو ہو جاتا تھا کہ چلو دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ فروٹ وغیرہ یا کوئی چیز لا کر رکھتے. اس دور میں کوئی فریج نہیں ہوتا تھا. صحیح تو ہے. ایک کوئی پارٹ سا ہوتا تھا، کیلا رکھ دیا یا کوئی چیز رکھ دی تو اس وقت چھپ چھپا کر جو ہے وہ بندہ کھا لیتا تھا. شام کو گھر والوں کے ساتھ بھی افطاری میں شامل ہو جاتا تھا. تو ایسی کافی ساری یادیں ہیں، کچھ دوستوں کی، کچھ اپنی بھی جو ہے وہ نادانیاں شامل ہیں. بس بچپن ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا. اور آپ دیکھیں آپ تو حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں کہ حفاظ جتنے ہوتے ہیں ان سے زیادہ شرارتی کوئی بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے جو حفظ کیا ہے اس دوران کی کوئی شرارت ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ یہ مزاح کے لیے عرض کرتا ہوں. جی جی. ہم نے حفظ کر رہے تھے تو ہمارے پاس ایک باغ تھا، قریبی باغ تھا. ہمارے استاد محترم وہ پڑھا کر چلے جایا کرتے تھے. تو ہم نے 2-4 لوگوں نے پروگرام بنایا کہ آج ہم جب استاد جی چلے جائیں گے تو ہم جو ہے وہ باغ میں جا کر مالٹے جو سنگترے ہیں وہ توڑیں گے. تو ہم نے پھر وہ گئے. ویسے بھی حفظ کے بچوں کا لوگ احترام کرتے ہیں، جس گھر میں جائیں جس جگہ جائیں. بس ویسے ہی شرارت سوجی. تو جب استاد جی واپس چلے گئے تو ہم باغ میں داخل ہو گئے. اب وہ مالٹے جب ہم اتاریں گے ڈالنے کس چیز میں یہ ہم بھول گئے، چونکہ بچے تھے تو پتہ نہیں تھا. تو وہ جب مالٹے ہم نے توڑے کافی سارے، اب یہ خیال آیا کہ اب یہ ڈالنے کہاں ہیں. 2 اس جیب میں ڈالے، 2 اس جیب میں ڈالے، بس 2-3 ڈالے، 1-2 ہاتھوں میں، لیکن کافی سارے توڑ لیے تھے. تو وہ اب ڈالیں کس جگہ اور ان کو چھپائیں کہاں، کدھر لے جائیں. تو یہ چیزیں بعد میں خیال آتی ہیں. تو ابھی ایسی سوچ وہ واقعات یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ کیسا نادانی کا ایسے دور ہی تھا. ظاہر بچپن، ہر کسی کے بچپن کے اندر بے شمار واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے ہم بعد میں محفوظ ہوتے ہیں اور محظوظ ہوتے رہتے ہیں. امام صاحب ابھی ہمارے پاس پروگرام ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ ایک تاریخی مسجد کے امام ہیں، پھر آپ اتنے عرصے سے ہیں، 11 سال سے آپ وہاں پر ہیڈ امام ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ دنیا بھر میں جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کی ساعتوں کو، سماعتوں کو
وہ کس انداز کے اندر اپنی زندگی کو ڈالیں، جو پیچھے آج کے دن سے پہلے کے جو ان لوگوں کے اعمال ہیں، کس سے کمیاں کوتاہیاں سرزنشیں ہوئی ہیں، تو وہ کس طرح اس مہینے کی جو نعمت کو پا کر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں ایک دو حدیث پاک کے الفاظ ان کا حوالہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان میں قیام کرتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم بے شمار زبان سے گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بے شمار ہم غیبت سنتے ہیں، بے شمار چیزیں زبان سے ہم بول دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے۔ تو روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، کہ ہمارا منہ جو ہے وہ کھانے اور پینے سے روکا رہے۔ روزہ اس چیز کا ہے، روزہ ایک پریکٹس ہے۔ جیسے ہم گاڑی کی ایک MOT کرتے ہیں اس ملک میں، پاکستان میں سروس کرتے ہیں، اس کی کوئی خرابی تو نہیں ہے، انجن آئل چینج ہوتا ہے، اگر کوئی پرزہ خراب ہو اس کو نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب ٹائر ٹھیک ہے، انجن ٹھیک ہے، اب یہ گاڑی فٹ ہے پورے سال بعد۔ تو یہ رمضان ہمیں فٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں غیبت سے بچانے کے لیے، ہمیں گالی گلوچ سے بچانے کے لیے، فتنہ فساد سے بچانے کے لیے، دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کے لیے، غریبوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، پیاسوں کی پیاس کے بارے میں سوچنے کے لیے، بھوکوں کو جو خوراک نہیں ملتی، کھانا نہ ملتا، ان کے بارے میں، بو کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ تو فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ تو جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اس مہینے میں، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہم رمضان صرف بھوک پیاس ہی نہیں بلکہ سارا سال ہماری جب یہ پوزیشن ہو جائے، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں وہ نیکی کا محور ہو جائیں، اور یہ معاشرہ اور یہ سوسائٹی یہ جنت اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ رمضان کے بعد ہمیں جب لوگ دیکھیں تو انسان کہیں کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے روزے رکھے ہیں، اور پورا سال جو ہے وہ ہمارے کریکٹر سے، اخلاق سے رمضان چل کے، میرا یہی میسج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ تھے، آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رمضان المبارک کی جو رحمتیں، برکتیں اور اس کی جو سعادتیں سمیٹنے کے طریقہ کار ہے اس کو بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور میں اس حوالے سے بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر بہتر انداز سے کام کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر یہ بہت کم ایسا دیکھنے میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی امام کسی مسجد کے اندر بہت زیادہ دیر تک اپنی خدمات سر انجام دے، اور آپ تو ماشاءاللہ 11 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بھی قبول فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں کو سمیٹیں اور اس سے مستفید ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ مہینہ اچھے انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ اسلام چینل اردو کے اوپر یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان، انشاءاللہ ملیں گے پھر آپ کو۔ السلام علیکم۔ رمضان رمضان